आदाब नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टैक्स और अवाम लेकर आपकी खिदमत में ज़ुल्फ़िकार हाज़िर। आज जिस पे बात होनी है वो है टैक्स रिबेट्स पे, और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट्स नईम खान साहब, जो कि टैक्स के वकील हैं और पिछले 2 दहाइयों से ये काम कर रहे हैं, और इनके साथ बैठे हैं आमिर कदीर साहब, ये पाकिस्तान और लाहौर टैक्स बार के बहुत सारे ओहदों पे रहे हैं। अब एक रिपोर्ट होगी अफजल अयूबी साहब की, और उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा। प्लीज़ रिपोर्ट देखिएगा अफजल अयूबी की। जो नई टीम है टैक्स और अवाम की, इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक नई टीम ने टेक ओवर किया है, और मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि जिस तरह एक अच्छा प्रोग्राम आपने स्टार्ट लिया है उसको आप अच्छा ही लेके चलेंगे, बल्कि इसको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की देंगे। टैक्स और अवाम के हवाले से सारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो प्रोग्राम्स होते हैं टैक्सेस के बारे में, वो इतने मुख्तसर होते हैं कि अगर आधे घंटे का प्रोग्राम है तो वो सियासत पे सारे प्रोग्राम चलते हैं। जो मेन इश्यूज़ हैं, जहाँ से फंड जनरेट होने हैं, जहाँ से मईशत बूस्टअप होना है, जहाँ से टैक्सेस ने आना है तो जिस्म का खून बनना है, उसको कोई आदमी भी नहीं शो करता। आपके प्रोग्राम को इस बात पर बहुत क्रेडिट है कि आप लोग टैक्स और अवाम के हवाले से उन लोगों ने जो इस मुल्क की मईशत के ज़रिए से कमा के खून मुहैया कर रहे हैं मुल्क को, पैसों की सूरत में, फाइनेंस की सूरत में, आप उसकी उन पे प्रोग्राम करते हैं। ज़ुल्फ़िकार खान साहब एज ए होस्ट बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं उसको, और हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि वो एज ए होस्ट उसको चला रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह वो इसमें हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी अच्छे तरीके से तर्जमानी भी करेंगे, और वहाँ पे सजेशंस भी देंगे, FBR को भी सजेशन देंगे। FBR से जो मुतालबा दोस्तों के हैं, मेम्बरान के हैं, वो भी इंशाल्लाह उन तक पहुँचाएँगे। जो खान साहब हैं, ज़ुल्फ़िकार खान साहब अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें तकरीबन 15-20 साल से जानता हूँ। वो मैंने तो उन्हें ऑनेस्ट पाया है, माशाल्लाह नॉलेज वाले भी हैं, और मैंने लाइक बोल्ड भी हैं, अपने काम को समझते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत जहां अवाम से टैक्स वसूल करती है, वहां ताजरों के कारोबार को फरोग देने के लिए उन्हें टैक्स रियायतें भी दी जाती हैं। ये टैक्स रियायतें या टैक्स रिबेट क्या हैं और ये किन लोगों को मिलती हैं और इनके क्या असरात मुरतब होते हैं, आइए जानते हैं माहिरीन से। टैक्स रिबेट एक्चुअली टैक्स रिलीफ है जो कि टैक्स पेयर को दिया जाता है, और ये अंडर सेक्शन 53 और स्केड्यूल 2 में अवेलेबल है। ये 2 तरीके से दिया जाता है, एक रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी और रिडक्शन इन टैक्स रेट। ये बेसिकली ये और इसके स्केड्यूल 2 के पार्ट 2 और पार्ट 3 में अवेलेबल है कि ये किस किस तरह टैक्स पेयर इस रिलीफ को हासिल कर सकते हैं। टैक्स रिबेट मिलेगा जिसने अगर कोई से बम्पर इन्वेस्टमेंट की है, प्लांट एंड मशीनरी में कोई एडिशन की है, तो उसके ऊपर उसको टैक्स रिबेट मिलता है। इसमें जो जिन लोगों को डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं बाहर से, प्लांट एंड मशीनरी जो बाहर से मंगवाते हैं, उनको तो आराम है। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके माशाल्लाह क्वालिफाइड सारे पास लोग अवेलेबल होते हैं, और उनके पास सारे वसाइल भी होते हैं, तो वो इजीली ले सकते हैं। लेकिन चुनाचे जो एक लोकल बंदा जो एक्सपोर्टर है या फिर ऐसा बिजनेस कर रहा है जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको बड़े मसाइल हैं इसमें। सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए, और हमारे यहाँ मोस्टली यही होता है कि जो पावरफुल है, कोई बड़ी कंपनी है, बड़े लोग जो हैं, या जिनका FBR में कोई ताल्लुक है या कहीं पे भी उनका ज़्यादा असर रसूख है, तो उनको तो फैसिलिटेट कर दिया जाता है। लेकिन जो आम ताजर है या आम तबका है या आम टैक्स पेयर है, उसको वो फैसिलिटी नहीं दी जाती, जो कि सबका राइट है, सबको इक्वल देनी चाहिए। टैक्स माहिरीन का कहना है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स पेयर को सहूलियात देना और टैक्स रियायतें देना वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत जहां कारपोरेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है, वहां लोकल पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्रोग्राम टैक्स और अवाम के लिए कैमरामैन शहबाज हसन के साथ अफजल अयूबी, लाहौर। नाज़रीन, हमने अभी अयूबी साहब की रिपोर्ट देखी, अब हम मेहमानों की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, आपने आज का जो टॉपिक है आपने देखी रिपोर्ट अयूबी साहब की भी, और एक्सपर्ट की राय देखी और जानी। अब मुझे ये बताइएगा कि जो टैक्स रिबेट्स हैं, एक्चुअली ये चीज़ क्या है और ये क्यों दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स रिबेट्स एंड कंसेशंस, टैक्स रेट्स, ये एक कंप्लीट चैप्टर है सेकंड शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। सेक्शन 53 इसको सपोर्ट करता है, मेन सेक्शन इसका 53 है। उसके बाद इसकी डिटेल कौन कौन सी
سروس جو اس کی کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر کیا کیا ریبیٹس دی گئی ہیں وہ فردر انہوں نے سیکنڈ شیڈول میں ڈیفائن کی ہیں. بات ہے ابھی آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ یہ ریبیٹس کیا ہے اور یہ ریبیٹس کیوں دی جاتی ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے, یہ رعایات اور یہ ٹیکس ریٹس میں کمی, یہ کنسیشنز, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ بنایا گیا ہے اس لیے کہ ملکی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, اس میں چینجز آتی رہتی ہیں, اکانومک سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ کبھی ایمرجنسی کوئی پڑ جاتی ہے, تو اس صورت میں اس کی یہ جو پروویژن ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس سیکشن کے تحت پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنا اس میں ایس آر او یا اس کی امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو, اب اس کی امینڈمنٹ جو ہے وہ بھی ایک پروسیجر جو ہے انہوں نے ای سی سی اکانومک کوآرڈینیشن کمیٹی ود دا کیبنٹ وہ ایک انہوں نے اسٹیبلش کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ذریعے اب یہ امینڈمنٹ ہوگی. پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا اعتراض آ جاتا تھا کہ جی یہ آپ خود کر نہیں سکتے. سیکشن 53 کا حوالہ دے رہے ہیں. جی 53 کی بات کر رہا ہوں. 53 میں یہ انہوں نے کہا یہی بات میں نعیم خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ نعیم صاحب کہ آپ کے خیال میں یہ جو کنسیشن دی جاتی ہیں کیا وہ ویلڈ ہیں, صحیح ہیں, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس سے کوئی کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا؟ کیونکہ اسے دوسرے بھی ٹیکس لوگ دیتے ہیں اور ان کو جن کو کنسیشن ملتی ہے وہ کیوں ملتی ہے, اسے کوئی فائدہ بھی ملکی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھینک یو خان صاحب, شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور آج اسپیشل جو ٹاپک تھا ٹیکس اور ریبیٹس کے اوپر. بالکل جی, یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے. نو ڈاؤٹ ریبیٹس اپنے اکنامک سرکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ایک بہترین سیگمنٹ ہے, اور اس میں گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ایریاز, وہ لوگ جن کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو رولز اور ریگولیشنز بنائیں, جو قانون سازی کریں, وہ تمام لوگوں کے لیے بہتر ہو اور وہ ایک ہی سینیریو میں رہتے سب لوگ پروموٹ ہو سکیں یا سارے بزنس انڈسٹری کو آپ پروموٹ کر سکیں. تو گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ کس کس ایریا میں کن کن لوگوں کو آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تاکہ بزنس بڑھ سکے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بندے سے ٹیکس لے کے ہی کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو ٹیکس ریبیٹس اور کنسیشنز دے کے بھی ہی کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل دور دراز کے ایریاز جس جگہ پہ لوگ انڈسٹری لگانا پسند نہیں کرتے, آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو جابز دی جائیں اور وہاں کے بزنس کو بڑھایا جائے اور لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کی جائے. پھر آپ بزنس کمیونٹی کو ٹیکس ہالیڈیز کی صورت میں یا ٹیکس ریٹس کو کم کر کے لوگوں کو اٹریکشن پیدا کرتے ہیں کہ وہاں پہ انڈسٹری لگائیں. ایک تو وہ ایریاز جو بیکورڈ رہ گئے ہیں وہاں پہ گروتھ ہو سکے. ہاں صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. عامر صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں جتنی بھی کنسیشنز دی گئی ہیں ان کو پراپر یوز کیا جاتا ہے؟ اس کے لاز جو اپلیکیشن وہ پراپر ہوتے ہیں کہ یہ صرف اپنے بندوں کے اوپر دکھا دیتے ہیں تاکہ ان کو رعایت مل جائے اور باقیوں کو نہ ملے؟ ایسا تو نہیں ہے کبھی؟ نہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ کئی اپنوں کو تو ریوڑیاں نہیں بانٹی گئی ہیں, یہ دیکھنا چاہیے. لیکن اگر ہم ان کا سیکنڈ شیڈول کا اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کن کن لوگوں کو یہ دی گئی ہیں تو اس میں زیادہ جو پورشن ہے کنسیشنز کا یا اس میں ریبیٹس کا تو وہ زیادہ تر ہمیں نظر آتا ہے ایگزمپشنز کا. اس میں جو نیوی کے, جو آرمی کے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ انہوں نے نا اس کو ایگزمپٹ کر دیا ہے, یا ریبیٹس یا ان کی رعایتیں ان لوگوں کو زیادہ دی گئی ہیں. لیکن وہ لوگ چونکہ ہمارا ملک کی بقا ہے اور وہ سارا سسٹم ان کی وجہ سے یہ چل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے کہ یہ اس سیکٹر کو اگر انہوں نے کوئی فیسلٹی دی ہے یا ایگزمپشن دی ہے یا اس کے اندر ریبیٹ دیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہے, اگرچہ اپنا ہی ہے. لیکن لا میں دیکھا جائے تو ویسے تو کنٹراڈکشن آ جاتی ہے کہ جی آپ نے جناب ان کو ان کے ساتھ کیا اور ہمارے ساتھ کنپیریزن کیا, لیکن ادروائز ان لوگوں کا حق بنتا ہے, اس پہ ہم ایگری کرتے ہیں, اس کی حد تک تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی سیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومت کے خاص بندے ہوتے ہیں اور ان کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ سیکٹر پورا ایک گروہ, ایک قبیلہ ان کی طرف جاتا ہے, جا کے تو وہ ان سے اپنے
جو ہے اسے وہ سرکولرز اور وہ SROs جن سے ہیں وہ جاری کروا لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے, کوئی بھی سیکٹر ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نعیم خان صاحب, میں نے یہ جو بھی کنسیشنز آئی ہیں اکثر ان کی جو استعمال ہوتا ہے, جو ریبیٹس دی جاتی ہیں, یہ جنرلی ایک عام بندہ جو ہے نا اس کو اویل نہیں کرتا, کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا اس کے پاس کوئی ایسا سرمایہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے وہ اپنے کاروبار میں آ سکے. اس کے لیے کیا گورنمنٹ کو ان کو لونز وغیرہ یا ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی آئے, یا کہ ایک خاص گروہ کو, ایک خاص فیملی کو, یا اپنے جو ممبر ہوتے ہیں اپنے پارلیمنٹ کے, ان کو زیادہ نوازا جاتا ہے؟ بالکل جی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اب تک جتنی بھی پالیسیز بن رہی ہیں اس میں ایسا ہی ہوا ہے کہ زیادہ تر ان ایریاز پہ گورنمنٹ کام کرتی ہے جن مثلاً کوئی ایک اگر بات دیکھیں جی, آپ اگر انڈسٹریز کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن ہے. ایک ہی پروڈکٹ ہے اور آپ اس کو اگر گورنمنٹ آج کل کمپنیز کو پروموٹ کر رہی ہے کہ آپ کمپنیز بنائیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ کمپنی ہی اپنی انکارپوریٹ کروا سکے. ایک بندہ انڈیویجول اپنا بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر آپ کمپنی بنائیں گے تو آپ کو ٹیکس ریٹس یہ کم ملیں گے, اور اگر آپ انڈیویجولی کام کا اس کا ٹیکس ریٹ بڑھا دیا جائے گا. تو یہ تو بالکل ڈسکریمنیشن ہے کہ ایک وہ بندہ جو بھی انیشیل سٹیج پہ ہے, جو کام کرنا چاہ رہا ہے, جو گرو کرنا چاہ رہا ہے, آپ اس کو سنپ کر رہے ہیں, اس کو زیادہ ٹیکس لگا دیا کہ, اور وہ بندہ جو آلریڈی گرو کر چکا ہے, جس کا بزنس اسٹیبلش ہے, جس نے اپنی کمپنی بنانے کا سوچ رہا ہے, ان کارپوریشن کی طرف جا رہا ہے, آپ نے اس کو ٹیکس ریبیٹ دینا شروع کر دی, ٹیکس ریلیکسیشن دینا شروع کر دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو بزنس اسٹیبلش کر چکے ہیں آپ ان کو بے شک ٹیکس ریبیٹ نہ دیں, لیکن جو نیو کمرز ہیں آپ ان کو انکریج کریں, وہاں پہ ٹیکس ریٹس کم ہونے چاہیے. فار ایگزامپل سر, اگر آپ انڈیویجولس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکس ریٹ میکسیمم 35% تک جاتا ہے, اور اگر کمپنیز کو دیکھتے ہیں تو 21% ہے اسمال کمپنیز کے لیے. تو اٹ مین کہ آپ نے ہیوج ڈفرینس ٹیکس کا ڈال دی ہے. تو یہ چیزیں, تو اب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, اب بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم ناظرین, ابھی اپنے بات ہو رہی تھی اور اس کے بعد میں ایک آج ناظرین کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا جو سیگمنٹ ہوگا اس میں آپ کو بتائیں گے, اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو بات چیت ہو رہی تھی سوال جواب اس کا کہ ریبیٹس پہ. عامر صاحب یہ بتائیے کہ ریبیٹس جو آج کل جو اصل پرابلم ہوئی ہے وہ انرجی سیکٹر میں ہے, تو اگر یہ اس کو حل کرنا ہے تو یہ اس پہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ انرجی کو پاکستان کی اتنی اہم ہے اور اتنی ایمرجنسی ہے اور سیکشن 53 کے عین مطابق آ رہی ہے, تو یہ کیوں نہیں دے دیتے کہ بھی جو بھی مرضی بنائے, جتنی مثلا فیکٹری لگتی ہیں یا انڈسٹری لگتی ہے اسے کہ جی آپ اپنی بنائیں, لیکن اس میں مسئلہ ایک آتا ہے, جب وہ اپنی بناتے ہیں تو وہ زیادہ بنتی ہے, تو ان سے یہ خرید لے. وہ خریدتے نہیں اس لیے وہ بناتے نہیں. دیکھیں, جو انرجی کی بات ہے نا خان صاحب, اس میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں وہ کافی حد تک پازیٹیو سائڈ پر بھی کیے ہیں. مطلب لائک اس میں اگر آپ سٹیل سیکٹر کو دیکھیں, میرے پاس چونکہ ہیں اس طرح کے کلائنٹس تو میں تو اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اس میں جب ہم ورکنگ کرتے ہیں, اگر کسی کا سپوز میں اگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ 4 کروڑ پہ اگر کسی کا بل آتا ہے تو اس میں آپ ول یو بلیو کہ اس میں 65 لاکھ 50 لاکھ 60 سے 50 سے 60 65 تک گورنمنٹ ریبیٹ دے رہی ہے انڈسٹریلسٹ کو. تو یہ ایک گورنمنٹ کا ایک اچھا اقدام ہے, اور گورنمنٹ اس کو بجلی بھی پوری دے رہی ہے, 24 آور ان انٹرپٹڈ بجلی دے رہی ہے. ریبیٹ عامر صاحب ریبیٹ کس فارم میں دے رہی ہے؟ جی میں ریبیٹ, اب دیکھیں نا, ان کو یہی ریبیٹ دے رہی ہے نا کہ آپ نے اتنی الیکٹریسٹی آپ نے یوز کی ہے, آپ کو یہ کنسیشن ہے.
آپ نے بل، یہ بل ٹوٹل بل میں سے آپ نے یہ بل اس کا نہیں دینا چونکہ آپ ہمارے ملک میں انڈسٹری چلا رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں. نمبر 1 ریبیٹ. میں دوسری طرف آ رہا ہوں. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے استعمال کے لیے کوئی چیز، اگر وہ اس کا میٹیریل پر امپورٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر 5600 پر ٹن اس نے وہاں پر بھی اس کو ریبیٹ دیا ہے کہ جی آپ چونکہ یہ سیلف اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے اندر 5600 پر ٹن کے حساب سے انہوں نے دیا. ایک یونٹ کا کم از کم 50 سے 60 لاکھ روپیہ اس کا ٹیکس ریبیٹ اگر وہ ذاتی استعمال میں لے کر آ رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. دے رہے ہیں. پھر ایک اور بھی ریبیٹ ہے اس کے اندر، ایکسٹرا ٹیکس کا بھی ریبیٹ ہے، فردر ٹیکس کا بھی ریبیٹ ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. خان صاحب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کیا کہ جی ریبیٹ ایک کاسٹ ہے اس کے اوپر وہ دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کاسٹ برداشت کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ بھی آپ ان کی جو سپلائی ہے بجلی کی، الیکٹریسٹی کی یونٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ کر دیں، اتنے زیادہ پروڈیوس کر دیں. ایک تو یہ ہے، یا انہیں کہا جی آپ اپنے فیکٹری کے لیے پروڈیوس کریں خود، تاکہ گورنمنٹ کو بھی اتنا کنسیشن نہ دینا پڑے، اتنا برڈن نہ لینا پڑے، تاکہ وہ اپنی کریں جہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جب وہ کرتے ہیں تو بجلی ان کی زیادہ ہوتی ہے، اپنی استعمال سے زیادہ یونٹ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی آپ پھر ہم سے اتنا لیں، تو گورنمنٹ کہتے ہیں یہ ہم نہیں لیں گے. پچھلی دفعہ جو میرے سمجھ میں آئی، مجھے جو خبر ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا نہیں شروع کر دیا. باہر کے ملکوں میں ایسا ہے بالکل ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ پروڈیوس جو ہے نا وہ بجائے کہ کنسیشن دیں کہ جی ہم آپ کو 1 لاکھ روپے کی دیتے ہیں تو آپ سے 25,000 روپے لیتے ہیں، یہ گورنمنٹ خام خواہ کا اپنا احسان اس کے اوپر، آپ انہیں پروڈیوس کرنے دیں. بالکل خان صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دراصل گورنمنٹ کوشش کرتے ہیں کہ جو کنسیشن کا ٹریک اس کو لمبا کر دیا جائے. جس طرح عامر صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ آپ پروڈکشن کریں اور ان کو ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی کی جائے اور اس میں کنسیشن دی جائے. ایسا نہیں ہے. اس کا میکانزم یہ ہونا چاہیے کہ اگر خان صاحب آپ بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں جی جی تو آپ کو فری پرمیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس پوری ایکسیس ہونی چاہیے، آپ بجلی پیدا کریں، اور اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں، اس کی جو مشینز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ٹیکس فری ہونی چاہیے. آپ کی انکم کو ٹیکس فری کر دیا جائے، آپ کے سیلری پرسنز کی انکم پہ تیکس فری ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی ٹوٹل توجہ پروڈکشن آف الیکٹریسٹی پہ آ جائے. اس وقت جو ابھی بھی ساری تگ کے باوجود ابھی بھی یہ 10 سے 12 15 گھنٹے کی لوڈ شیئرنگ ہے. آج بھی اگر گورنمنٹ اس طرف آ جائے کہ وہ بڑے بڑے کارخانہ داروں کو یہ پرمیشن دے دے کہ وہ اپنی بجلی خود پیدا کریں، اور اگر ایکسیس پیدا ہو جائے تو اسے بائی کر لیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل اور سارے ایڈوانس کنٹریز میں ایسا ہو رہا ہے اور ان کو انکریج کیا جاتا ہے. چلے آپ سے بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک طرف کنسیشن ان کو دے دی، لیکن دوسری طرف عوام بھی ہے جو کہ کروڑوں میں ہے. اب وہ ان کو بتائے کہ پنڈوں میں تو سنا ہے کہ 10 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے، 20 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں، اور یہاں بھی شہروں میں اور اچھے مطلب ہے کہ بڑے شہروں میں بھی ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ چلے جاتی ہے. تو اس کا مطلب اگر وہ کریں خود پروڈیوس. دیکھیں جی، ایک تو پہلے تو میں نا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ ہم تھوڑا سا نا پریسائز رہیں گے. ہماری کنسیشن اور ہمارا جو ریبیٹ، جو ہمارا ٹیکس کا جو ہے نا، ہم نے تو انڈسٹریز کو اور اس کو ڈسکس کرنا ہے نا. باقی گورنمنٹ کس کو دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے، یہ سر ان کے، یہ تو ہر چینل پر ہر جگہ پر یہی سارا سلسلہ چل رہا ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہے. بات ہو رہی ہے کنسیشن کی. جی کنسیشن. اور کنسیشن جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ فیسیلیٹیشن میں آ جاتا ہے. اور خان صاحب یہ آپ یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہی ہو سکتا ہے نا. جس طرح ابھی گورنمنٹ، ابھی جو لوگوں نے سولر انرجی یوز کرنا شروع کر دیا گھروں میں، یہ جو ابھی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کم کر دی ہے، یہ شاید اس میں بھی کافی سارے ان کی غلط، میں سمجھتا ہوں غلط بیانی ہو رہی ہے. چونکہ جتنے پوش ایریاز تھے، لوگوں نے لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کے بہت سارے لوگوں نے خود سے سولر سسٹم لگا لی ہیں، تو ان کی جو ایک بہت بڑا والیوم تھا کنزمپشن آف الیکٹریسٹی کا، وہ ان کو ایج ملا ہے، اور وہ یہ کنورٹ کر رہے ہیں باقی ایریاز جہاں پہ وہ لوگ سولر نہیں لگا سکتے. اب ان کو چاہیے کہ اس سولر انرجی کو مزید سستا کر دیں، تاکہ وہ لوگ جو ابھی اتنا مہنگا سسٹم افورڈ نہیں کر پا رہے وہ بھی لگا لیں. اور ان کا جو ایک ارادہ سے اتنے بڑے سولر پارک اور سارا کچھ بنا رہے ہیں اور اتنا ہیوج ریونیو وہاں پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ خود سے بنائیں. اور وہ جن کے اوپر جو ٹیکسی لگا رہے ہیں، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم، باقی چیزیں، ان کو زیرو کر دیں. کیونکہ اس وقت پورے ملک کی اور عوام کی یہ بہت امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ نیڈز ہیں.
کہ آپ کو بجلی ملنی چاہیے. اور اگر ایسا گورنمنٹ کر دے اور اس سیکٹر کو ٹوٹلی ٹیکس فری کر دے, میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی انکم کو بھی ٹیکس فری کر دے, انکم ٹیکس بھی نہ لیں, چونکہ اگر بجلی وافر ہوگی تو مشین کا پہیہ چلے گا, مشین کا پہیہ چلے گا تو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی اور ملک خوشحالی کی طرف چل پڑے گا. بیسک پرپز ٹیکس کلیکشن کا یہی ہے, ٹیکس آئے گا تو ملک ترقی کرے گا, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ اکٹھا کر کے ملک کو ترقی طرف لے کے جائیں, آپ بہتر اسٹریٹجی اپنا کے بھی ترقی طرف لے جا سکتے ہیں. عامر صاحب ابھی جو خان صاحب نے بات کی ہے سولر انرجی کی, کیونکہ بات تو وہ ہے, وہ بھی ایک فیسیلیٹیشن میں آتی ہے نا. صحیح ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو بوکش میں کام ہو وہ اسی کی بات کی جائے, یہاں پر وہ فیسیلیٹیشن میں آتی ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کو سولر انرجی کیا اس کا لگانا عام بندے کے دسترس میں ہے, مہنگا تو نہیں ہے, اگر مہنگا ہے تو سستا کیسے کیا جا سکتا؟ آپ کو اگر اس کے بارے میں علم ہے تو ہمیں ذرا بتائیے. جہاں تک بات ہے کہ جی یہ ابھی اگر یہ ایزی ایکسیس میں ہوتا پبلک کی تو آئی تھنک سو کہ یہ وابڈا کے یہ سارے جھمیلے یہ ختم ہی ہو جانے تھے. اٹ مینس کہ ابھی یہ ایزی ایکسیس میں لوگوں کی رینج میں نہیں ہے. کیا صرف پاکستان میں ایسا ہے کہ دنیا میں ہے؟ نہیں, دنیا میں اگر آپ دیکھیں دنیا میں دونوں ممالک آ جاتے ہیں, ترقی یافتہ بھی آ جاتے ہیں, غیر ترقی یافتہ بھی آ جاتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں. اب غریب ممالک کا یا ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے, ہم تو اپنا کمپیریزن کریں گے جو ترقی پذیر ممالک ہیں. ہم ترقی پذیر ممالک میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ترقی پذیر ہے, لیکن ہم نے اپنا جو فنانس منسٹر اس کی بھی تو بات ماننی ہے نا. اس حساب سے تو ہم ترقی یافتہ ہو چکے ہیں. دیکھیں جی وہ انہوں نے جو بھی فگر دیتے ہیں آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں, اس حساب سے اگر ہم ترقی یافتہ ہیں. دیکھیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں. اچھا, وہ ان کو اپنی نوکری کرنے دیں. چلے خیر ٹھیک ہے. اب اس کا کبھی یہ جو سولر انرجی کا کیا پاسبلٹی ہے؟ سولر انرجی ابھی ہمارے یہاں پر اس کیپیسٹی میں نہیں آ سکی انفارچونیٹلی کہ اس سے ہم کوئی انڈسٹری رن کر سکیں, چونکہ اس میں والیوم, اس کا جو ورکنگ لوڈ اور وہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ایسے اس کے اندر ابھی ہم اس رینج میں نہیں ہیں. ہاں اگر گورنمنٹ یہ چاہے کہ اس کو سولر میں اتنے ہیوی سسٹم لگا کے اس سے اگر یہ انرجی اس کو ڈائیورٹ کر دے انڈسٹریلسٹ کو, جس سے وہ کیپیسٹی اور وہ سارا کچھ یہ پورا کر سکتا ہے, تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا. بات کر رہے ہیں وہ جی اپنا جو کنسیشنز کی بات ہے نا, جو کنسیشن کی, تو وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو گوادر ہے یا دوسرے ابھی یہ کیپے کی میں جیسے یہ کیا ہے, اسی طرح سے جو انہوں نے زون بنائے ہیں ان میں سر وہ ٹیکس فری ہیں. اب یہ 27 ایئر کی ایگزمپشن انہوں نے دی ہے ٹیکس کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ آئیں یہاں پر انڈسٹری لگائیں, جس نے بھی جو بھی کرنا وہ 27 ایئرس کی ہے, یہاں پر 10 سال کی ہے, کسی جگہ پہ 5 سال کی ہے. یہ کنسیشن گوادر کی بات کر رہے ہیں جی, گوادر کی بات کر رہا ہوں, یہ کے پی کی بھی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے پچھلے فرانسک میں جو کیا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کیا ہے. پھر اسی طرح سے جو الیکٹریسٹی پہ ریبیٹ دے رہے ہیں, الیکٹریسٹی کو ان کو انشور کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دیا جائے. ابھی پچھلی گورنمنٹ کو اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو اس سے تو آپ لاکھ درجے بہتر ہیں. یہ جو سولر انرجی کی بات کریے, اس کے ساتھ ایک ونڈ کا بھی سلسلہ ہے کہ پاکستان میں کیا ونڈ کا سلسلہ اس کا چل سکتا ہے, کیا اسے بجلی پیدا ہو سکتی ہے؟ ایک بات, اگر یہ سولر انرجی جو مہنگی ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں انڈسٹریز جیسے عامر صاحب نے کہا کہ نہیں چل سکتی, ٹھیک ہے, وقتی طور پر مان لیا کہ بھی نہیں ہو سکتی, اور بات بھی ان کی سچ ہے, تو کیا وہ اگر ڈائیورٹ کیا دی جائے ڈومیسٹک کی طرف, جو یہ دوسرے لوگ ہیں گھروں والے یہ لگا سکے, چھوٹے چھوٹے بندے, عام بندہ لگا سکے, تاکہ اس کو لائٹ آئے, اپنی انرجی اس کو پاس آئے. اسی طرح وہ ونڈ کی جو ہو سکتی ہے اس کا کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ بالکل جی خان صاحب, اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ہر قسم کی دولت سے مالا مال کیا. ہمارے پاس وسیع صحرا, میدان اور اتنا بڑا سمندر, اس کا ساحل, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ونڈ انرجی پرووائڈ کرنے کا ایک بہترین سورس ہیں. آپ سے بات وہیں شروع کریں گے کہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. تو ناظرین اب بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. آپ سے میں نے ایک بات جو اچھی بات کرنے کی بات کی تھی,
وہ یہ ہے کہ کیونکہ پروگرام میں نئی ٹیم آئی ہے اور یہ جو پروگرام ہے یہ ہے عوام اور ٹیکس کا. عوام اور ٹیکس، جہاں عوام ہے وہاں ٹیکس ہے، اور یہ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ عوام کے لیے پروگرام ہے اور عوام میں ٹیکس گزار آتے ہیں، انڈیویجولز، کمپنیز، ای او پیز اور ٹیکس باز جتنی بھی ہیں پاکستان کی. اگر میں آپ کو اس پہ بھی پٹی چلے گی ہمارے ای میل کی، اور وہ ہے ٹیکس اور عوام @gmail.com. اس پہ آپ ہمیں اپنی کوئی پرابلمس، کسی آفیسرز کے خلاف ہے، کوئی آپ کا کام نہیں ہو رہا یا باز کا کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ ہمیں دیں. ہم ٹیک اوور کریں گے ان کے ساتھ کہ جی یہ پرابلم ہے، اور پھر آپ کا اس کو جواب دیا جائے گا کہ جی یہ انہوں نے جواب دیا ہے. پھر ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا تاکہ آپ کے پرابلمز حل ہو سکیں. اور یہ کیونکہ پروگرام آپ کا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے، اور ایک چھوٹی سی اور میں عرض کر دوں کہ اس میں پاکستان جو فیڈرل بورڈ ہے اسی کا بھی اگر کوئی پرابلم ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو 4 صوبائی انہوں نے اتھارٹیز بنائی ہیں، ایک ہے سندھ ریونیو بورڈ کا، دوسری ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی، تیسری ہے کے پی ریونیو اتھارٹی، اور چوتھی ہے بلوچستان ریونیو اتھارٹی. اگر ان کی بھی کوئی پرابلم ہے صوبائی لیول پہ جو کہ ٹیکس لگاتے ہیں، سیل ٹیکس اور اس کا سروسز کے اوپر ہے، اور یہ اپنے 18 امینڈمنٹ کے بعد، تو آپ ہمیں پلیز لیٹ اس نو کہ بھی کیا پرابلم ہے. پورا اس کا دیکھا جائے گا اور اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے. اس کے بعد دوسرا جو اگلا پروگرام آئے گا اس پہ آپ کو ایک اور اچھی بات بتائی جائے گی. اس سے آگے جائیں گے تاکہ آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں گے تاکہ یہ چیزیں جو آپ کی، کیونکہ یہ پروگرام آپ کا ہے، یہ چیز آپ کی ہے، اور یہ ٹیکس ہے، اور جو ٹیکس ہے وہ عوام دیتی ہے. اور عوام میں آپ لوگ جو ٹیکس گزار ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں، وہ پاکستان کی 36 بارز ہیں، سارے پاکستان کی، بلوچستان میں ہو، سرحد میں ہو، پنجاب میں ہو، کراچی میں ہو. آپ پلیز آپ ہمیں لکھیے گا، ہم آپ کو جواب دیں گے. اور اسی کے بارے میں ان سے بھی بات کرتا ہوں اپنے مہمانوں سے کہ پلیز آپ بتائیے کہ کیا یہ سٹیپ ہمارا ممکن ہو سکتا ہے، کیا اس سے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تاکہ یہ جتنی بھی ہم بات کریں یہاں سے وہ ان کو کچھ فائدہ پہنچے. کیونکہ ہم باتیں تو یہاں کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کچھ سنتے ہیں، چلے جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے ان کو ڈائریکٹ ان کو فائدہ ہو جن کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں. پلیز. جی بالکل، آپ کا یہ جو عمل ہے یہ بہت اچھا ہے. خالی اس حوالے سے نہیں ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ہمیں بتائیں اور ہم جا کر آگے ان کو کوئی اپنا اس کو پرسو کریں گے یا ہم آگے ان کی. یہ دیکھیں کچھ ہمارے پروگرام کے دوران ہی کچھ باتیں، چونکہ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بعض چیزیں کلیریفائی نہیں کر پاتے ہیں ہم تھوڑا ٹائم ہونے کی وجہ سے. تو آپ کا کانٹیکٹ میں رہنے سے ایک یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اگر کسی کو ڈیورنگ پروگرام کوئی بات، اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے تو وہ بھی اگر ہم سے کانٹیکٹ کرے گا تو اس کو بھی ہم کلیریفائی کر سکتے ہیں. کسی کنسلٹنٹ بھائی کو ہمارے کسی کو اگر اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا عمل ہے. اور دوسرا، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا فالو اپ نہ کیا جائے تو اس وقت تک اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں آتے. تو یہ اچھا عمل ہے. خان صاحب، آپ کو بھی میں یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا اس سے کچھ عوام کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارا جو پروگرام ہے یہ اس کے فائدے میں جائے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں. خان صاحب، یہ ایک اتنا پازیٹیو انیشیٹو ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے بزنس پہ پروگرامز کیے، باقی سارے معاملات کیے، لیکن ڈائریکٹ عوام کو ٹیکس کے بارے میں انفارمیشن دینا اور لوگوں کے ٹیکس کے مسائل کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانا، یہ آپ کے پروگرام کے ہی سہرا جاتا ہے. اور آج ہم سب ادھر بیٹھے ہیں تو اس کا ایک ہی پرپس ہے کہ جو ٹیکس پرابلمز ہیں، جو ٹیکس ڈسکریمنیشنز ہیں، جو ٹیکس کنسیشنز ہیں، جو جس میں بہتری لائی جا سکتی ہے وہ ڈسکس کی جا سکے. ٹھیک ہے. اپنے دوستوں کو
ملک پاکستان کے شہریوں کو یہ بتایا جا سکے ٹیکس ہے کیا, قانون سازی ہوتی کیا ہے, یہ کی کیسے جاتی ہے, اور اگر دوست ہمارے ساتھ مل کے ان پرابلمس کو شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کے توسط سے, اور چاہے وہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ایوان ہو, وہاں تک اپنی آواز کو لے کے جائیں گے اور اپنے مسائل کو حل کروائیں گے. عامر قدیر صاحب, اب تھوڑا سا ہم اپنے کنسیشن کی طرف آتے ہیں. ایک چیز ہے کہ بھئی پارٹ اس کا جو سیکنڈ شیڈول کا پارٹ 2 اور 3 ٹھیک ہے, اب پارٹ 3 میں جو ہے وہ ہے لائبلٹیز جو ہوتی ہیں, ٹیکس لائبلٹیز, اس میں کوئی کنسیشن ہے یا اس میں کوئی ریبیٹ ہے, ایک ہے ٹیکس ریبیٹس. اس میں مجھے فرق بتائیے کہ یہ کیا ہے, کس طرح, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہے. دیکھیں جی, اپنا جو لائبلٹی اور جو ریبیٹ کی بات ہے نا جی, پہلے بات تو ہم کرتے ہیں کہ ریبیٹ بیسیکلی ریبیٹ ہے کیا. ریبیٹ جیسے ابھی اپنے سٹارٹ میں بھی بات کی, لائک اگر اس کو ہم ایگزامپل کے ذریعے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو اس میں یہ ہے کہ منیمم ٹیکس ہے لائک 113 کا انکم ٹیکس آرڈیننس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں اگر کوئی ٹرن اوور کسی کا ہوتا ہے تو وہ 1% اگر 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس کے اوپر 1% 1 لاکھ روپیہ, شاید 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اب سب لوگوں کے لیے 113 کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ضروری ہے, لیکن جب ہم سیکنڈ شیڈول میں اس میں چلے جاتے ہیں, ریبیٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ اس کیٹیگری میں جو کہ ڈیفائنڈ ہے اس شیڈول میں تو اس میں فال کرتے ہیں تو پھر آپ کا ٹیکس ریٹ وہی رہے گا, لیکن آپ کو ریبیٹ جو ہے وہ 80% ہے, کسی کو 20% ہے, مثلا اس کی کوئی مثال اتنی لائبلٹی ہے جی. میں اس میں بات کرتا ہوں. واٹ از دی ٹیکس لائبلٹی؟ ٹیکس لائبلٹی تو دیکھیں 2-3 جگہ پر لائبلٹیز بن جاتی ہیں. مثلا ایڈوانس ٹیکس لائبلٹی بھی آج کل, یہ اگرچہ یہ ایک غلط قانون ہے لیکن چونکہ رائج ہے اس لیے ہم کہتے ہیں چلے ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں. اب میں نے اگر پچھلے سال میں 1 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے اور ٹیکس ایئر 2016 میرا یہ تھا اور میں نے 2017 کے لیے ابھی سے ایڈوانس ٹیکس دینا ہے, اگر میں نے 1 کروڑ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نیکسٹ ایئر ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ بنے گی. آپ اس کا کمپیریزن کر کے 4 انسٹالمنٹ میں یا اس میں وہ بات آپ کی درست ہے. وہ لائبلٹی میری لائبلٹی جو میری ایز پر 2-3 جگہ پر آتی ہے, ایک ٹرن اوور کے حساب سے آ جاتی ہے, وہ ایڈوانس ٹیکس میں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر آپ کی انکم کے مطابق جو ٹیکس بنتا ہے وہ دیٹ از ٹیکس لائبلٹی. میں 10 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ اگر میں کما رہا ہوں اس کے اوپر جو میرا ٹیکس پیبل بنتا ہے دیٹ از مائی ٹیکس لائبلٹی. ٹھیک ہے جی. ہاں صاحب, بات یہ ہے کہ لائبلٹی اور ٹیکس کہ جی یہ ٹیکس میرا بنتا ہے کیونکہ وہ پیبل ہوتی ہے, کیا اس لیے وہ لائبلٹی کہلاتی ہے؟ اور کیونکہ جب دے دی جاتی ہے پھر تو لائبلٹی نہیں رہتی. جی جب وہ تو اس میں کوئی کنسیشن ملتی ہے, یہ ٹیکس لائبلٹی جو کہتے ہیں کہ آپ کی فصل ہے کہ کوئی 4 کروڑ روپے بنی یا 4 لاکھ روپے بنی, آپ کو کنسیشن دی جائے گی, وہ ذرا جی بالکل. اس میں خان صاحب بڑا اچھا پوائنٹ ہے جی. انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو فرسٹ اسکیجول ہے وہ ٹیکس لائبلٹیز کو ہی ڈیفائن کرتے ہیں. وہ آپ کو ریٹس دیتے ہیں کہ اگر آپ کی اتنی انکم ہوگی تو آپ کو ٹیکس نہیں لگے گا, اتنی ہوگی تو فلاں ریٹ, وہ ساری چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں. جی بالکل درست ہے. اب یہ فرسٹ اسکیجول آپ کی ٹیکس لائبلٹی کو ڈیٹرمن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس لائبلٹی کی جو ٹوٹل ایگزمپشن ہے یا اس میں کچھ حصہ اس نے ایگزمپٹ کرنا ہے تو سیکنڈ اسکیجول کرتے ہیں. ابھی آپ نے سیکنڈ اسکیجول کو پارٹ 2 اور 3 کی بات کی ہے سر. وہاں پہ یہ ہے کہ ایک بندہ فارن سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا جناب اوکے, اگر آپ پاکستان میں یہ سروس اتنے سے اگر 4 لاکھ روپیہ کماتے یا 5 تو آپ کا یہ ٹیکس آنا تھا. اب چونکہ آپ نے فارن سروسز لیے تو ہم آپ کو 10% آپ کی ٹیکس لائبلٹیز کا ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. یا سیکنڈ وے آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بندہ کسی گورنمنٹ کے بڑے انسٹیٹیوٹ جیسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب چونکہ آپ ایک ریسرچ ورک کر رہے ہیں تو آپ کی ملک و قوم میں بڑی خدمات ہیں, ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا ٹیکس بنتا تھا سے 50,000 روپیہ تو ہم کہتے ہیں 50% آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیا جی. بالکل. اب آپ یہ وہ کنسیشنز ہیں. اور یہ سیکشن 53 جب آپ نے سٹارٹ میں سر شیئر کیا تھا 53 اس چیز کو انکریج کرتے, اس کو لیگل کور دے رہا ہے کہ گورنمنٹ جب چاہتی ہے ان لوگوں کو, جس طرح ہمارے
स्टार्ट में जिक्र किया, आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, जी, जी। हमारे पायलट्स हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, जी, जी। ये वो सारे जो फिर टैक्स लाइबिलिटीज को above रिबेट्स 60 भी above 60 भी above 60 above 60 जी, का बिल्कुल। 60 को टीचर्स को आप रिबेट दे रहे हैं। उसकी खिदमात के सिले में या उसकी खिदमात के- इम्पोर्टेंस के सिले में Yes, yes, yes। कि जी वो ज्यादा उसके अहम बंदा है तो उसको गवर्नमेंट को थोड़ी सी- जरूरत है ना सर, हाँ। गवर्नमेंट को जरूरत है। अब जी। ये एक और इसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जी, जी। ये जो सेक्शन 53 के अंदर, उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2015 में अब ये कर दिया है लाजम कि इसकी अप्रूवल विद द कैबिनेट होनी है। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल। पहले ये हो जाता था कि जी, ये बिल्कुल। इसको कर जाते जी, थे, जी। अब उसकी कैबिनेट के साथ होनी है, कैबिनेट वो अप्रूवल बना के उनको आगे दे देती है तो फिर वो होते हैं, अदरवाइज वैसे चल जाता। तो ये एक फिर अच्छा उसको असेंबली से पास अच्छा, कराना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल वो पास असेंबली से पास कराना पड़ता है। ये हम समझते हैं कि अच्छा इकदाम है लोगों। अब चूंकि असेंबली में हमारे ही नुमाइंदे होते हैं, उनको हमारी जरूरियात का और मुल्क का और उनका ये सारा इवेंट्स का पता होता है। साहब, अच्छी बात है। अब क्योंकि वक्त की कमी की वजह से वक्त खत्म हो हमेशा की जाता है, तरह। हमेशा की तरह ये एक टॉपिक ऐसा है कि ना खत्म होने हमेशा की वाला है। तरह। मैं आपका आमिर Thank कदीर you. साहब बहुत शुक्रगुजार Thank हूँ, you. आपका शुक्रिया कि तशरीफ लाए। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए Thank you, और खान बहुत अच्छी बातें हुई। नाजरीन, आपने हमारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनी और इन्होंने बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी बातें की हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में भी ये लोग और होंगे या यही होंगे, इसका फैसला अब बाद में किया जाएगा कि कौन हमारे पास आते हैं, किन के पास टाइम है, ताकि लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इनको यहाँ लाया जाए ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और जैसे कि मैंने ये कहा कि इस प्रोग्राम में क्योंकि आपका प्रोग्राम है, इसलिए आप हमारे इसके साथ जो भी हमें आप देंगे इंशाल्लाह ताला आपकी शिकायत को दूर कीजिएगा। अब जुल्फ़कार खान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।